सुबह के कोई 9 बजे का वक्त था। सड़क पर बहुत ही कम गाड़ियां थी। मैं किस्मत का मारा एक चाय के होटल पर बैठा था। आप इसे छप्पड़ होटल भी कह सकते हैं। कराची में इस किस्म के होटल बहुत हैं। ये एक चाय का होटल था। बहुत से लोग यहाँ आते और चाय पीकर चले जाते, पर मेरी यहाँ आने की और एक कप चाय पीने की आदत सी बन गई थी। इसका एक फ़ायदा ये भी था कि यहाँ अखबार डेली आता था और मैं इसमें अपनी किस्मत तलाश करता था। मैं किस्मत से मुताल्लिक कहानियाँ और कॉलम भी पढ़ता था और नौकरियों के इश्तिहार भी। पिछले कितने ही सालों से ये मेरा मामूल बन चुका था। डिग्रियां तो बहुत थी, मगर दिल करता था कि इनको आग लगा दूं। इनकी अब मेरे सामने कोई अहमियत नहीं रही थी, मगर मजबूरी थी। इंसान जब तक मर नहीं जाता उसकी उम्मीद ख़त्म नहीं होती। शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही चक्कर था। सामने सड़क पर चलते हुए राहगीर और उनके मुख्तलिफ पूछे और रोशन चेहरे अलग अलग दास्तान सुनाते थे। मुझे ऐसा लगता था कि ये मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, मगर शायद ये मेरा वहम था, क्योंकि ये मेरे नज़दीक आते मगर फिर कुछ कहने के बजाय पास से गुजर जाते। मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल आते थे। वो शायद इसलिए कि मैंने ज़माने के नशेबो फराज देखे थे। सुना था कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, लेकिन मुझे ये एक कहावत ही लगती थी और इस पर यकीन भी नहीं था। हो भी कैसे? मैंने अपना नसीब चमकाने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए। किस्मत इंसान के हाथों में हो ही नहीं सकती। ये तो बनाने वाले के हाथ में है। इंसान के बस में कुछ भी नहीं। वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो बिल्कुल बेबस है। लेकिन जब मैं ये जुमला पढ़ता हूँ कि आदमी अपनी किस्मत खुद बनाता है, तो उसे चाहिए कि मेहनत करे, तो ये जुमला पढ़ते ही मेरा सर फटने लगता है। जी करता है कि जिसने ये जुमला कहा है उसे जाकर गोली से मार दूं। जिसने ये अल्फाज कहे हैं उसका गला दबा दूं। जिसने इंसान को मेहनत की तरफ गामजन करने की पूरी कोशिश की है। गो के मेहनत करना जुर्म नहीं, लेकिन फिर ये बात वाज़ेह नहीं कि कुछ लोग जो मेहनत भी करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। ऐसा आखिर क्यों होता है? इस बात के लिए कौन जिम्मेदार है? मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जिनकी कोई अहलियत ही नहीं होती और वो ऐसे ऊंचे ओहदों पर बैठे होते हैं कि बताते हुए शर्म आती है। ऐसे लोग भी जो एक हर्फ नहीं पढ़ते, यहाँ तक कि अपना नाम नहीं लिख सकते और सरकारी इदारों से काफ़ी भारी मकदार में तनख्वाह लेते हैं। ऐसे लोग भी देखे हैं जो काफ़ी समझदार हैं, अहल और काबिल होते हैं, लेकिन उनके मुक़द्दर शायद उनकी इस बात की जिम्मेदार हैं कि वो दर्द दर्द की खाक छानते फिरते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर किस्मत थोड़ी देर के लिए मेहरबान होती है और कुछ हमेशा के लिए। कुछ कहते हैं कि खुदा चप्पर फाड़ कर देता है और कुछ कहते हैं कि देता है और फिर छीन लेता है। कुछ लोग इसे मुक़द्दर, किस्मत, तकदीर और इस जैसे और नामों से पुकारते हैं कि ये उनका खेल है। लेकिन ऐसे लोगों को आखिर किस बात की सज़ा मिलती है? मुझे आज तक इस बात की कोई समझ नहीं आई। कुछ अर्सा पहले एक फ़कीर से सामना हुआ। उसने कहा, मैं जो ये भीख मांग रहा हूँ ये मेरी किस्मत है, और तू जो बाबू वाले लिबास में तलाश कर रहा है ये तेरी किस्मत है। मेरे पैरों में जूतियाँ भी नहीं, ये मेरी किस्मत है, और तेरे पैरों में है फटी हुई, तो ये तेरी किस्मत है। इस दुनिया में सब अपनी किस्मत लेकर आते हैं और चले जाते हैं। एक और साहब थे, काफ़ी समझदार और बीए पास, किसी अखबार में काम करते थे। उन्होंने एक दिन कुछ यूँ कहा, अगर अब्राहम लिंकन की पिछली ज़िंदगी का मुताला करो तो वो एक लक्कड़हारे का बेटा था, मगर देखो वो अमेरिका का सदर गुजरा है। क्या उसकी किस्मत ने उसे सदर बनाया या उसकी मेहनत ने? इसलिए यकीन रखो कि इंसान की किस्मत उसके अपने हाथ में है। वो मेहनत करके उसे तब्दील कर सकता है, बुरे से अच्छी की तरफ, और अगर अच्छी है तो सुस्ती और काहली से बुरी बना सकता है। कुछ अजीब सी हलचल थी। क्या ये पीर, फकीर, जादूगर हमारी किस्मत तब्दील कर सकते हैं? क्या दुनिया में कोई ऐसी ज़ात मौजूद है जो मेरी किस्मत बदल दे? कुछ लोगों ने तो ये भी मशवरा दिया कि मियाँ शादी कर लो, आपकी किस्मत बदल जाएगी। जब हर एक इंसान की किस्मत अलग है तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या एक इंसान दूसरे की किस्मत बदल सकता है? आप बताएं। आपसे मुझे मशवरा चाहिए। इसमें इतनी ताकत है क्या? मुझे ये बात कभी भी समझ नहीं आई थी, और किस्मत से मुताल्लिक कोई भी बात नहीं।
شاید کبھی مجھے یہ بات سمجھ آئے بھی نہ۔ یہی سوچتے سوچتے کب چائے ختم ہوئی اور کب میں یہاں پہنچا کچھ خبر نہیں۔ اس وقت مجھے صرف گھنٹی کا انتظار تھا کہ یہ کب بجتی ہے۔ یہ تھی عام الیکٹرک گھنٹی، لیکن اسے آپ میری قسمت کی گھنٹی بھی کہہ سکتے ہیں، جس کا مجھے پچھلے 5 گھنٹوں سے انتظار تھا۔ آخرکار یہ بج گئی اور سیکرٹری نے مجھے مسکرا کر دیکھا اور آنکھوں سے قیامت خیز انداز میں دروازے کی جانب اشارہ کیا، جس کا مطلب تھا کہ میں انٹرویو کے لیے اندر جا سکتا ہوں۔ میں اٹھا اور جب اس قیامت کے قریب پہنچا تو اسے گلا کنکار کر شکریہ کہا، جس کا اس نے انگریزی میں جواب دیا، "یو ویلکم سر۔" میں اندر داخل ہوا اور بغیر پوچھے ہی ایک نشست پر بیٹھ گیا۔ سامنے بیٹھنے والی لڑکی، نہیں انہیں میں خاتون کہوں گا کیونکہ یہ اس عمر سے نکل چکی تھی جنہیں ہم لڑکی کہتے ہیں۔ اس کے بال سیاہ، شکل قلمی آم کی طرح لمبی اور کسی حد تک چوڑی بھی تھی، رنگ سانولا، اور اس کے ہاتھوں میں پرانے زمانے کے کنگن یہ ظاہر کر رہے تھے کہ یہ خاتون کلاسیکل دور کی ہیں۔ "مسٹر، آپ کا مکمل نام؟" اس نے میرے بیٹھتے ہی سوال کیا۔ "جی، آپ کے پاس جو میری فائل پر پڑی ہے، جس پر میں نے ڈاک خرچ میں سمیت پورے 200 روپے بھی خرچ کی ہیں، اس میں میرا نام اور میرے متعلق تمام معلومات درج ہیں۔ اس کو پڑھ لینے سے آپ کا اور میرا، ہم دونوں کا ٹائم بچے گا۔ میں نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا اور گلا صاف کر کے کہا، "لیکن بدقسمتی سے آپ لوگ ہماری فائلیں بھی مانگ لیتے ہیں۔ کوئی فائل ادھوری ہو آپ لوگ قبول بھی نہیں کرتے، لیکن خود اتنی زحمت بھی نہیں کرتے کہ امیدوار کے آنے سے پہلے اسے ذرا پڑھ ہی لیں۔ اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ اگلے ہی لمحے کے لیے مجھے دفع ہونے کے لیے کہے گی، اس لیے میں پہلے سے اپنی سیٹ سے اٹھ گیا، لیکن اس نے اگلے ہی لمحے ریوالونگ چیئر کو گھمایا اور مسکرا کر کہا، "آپ اٹھ کیوں گئے؟" "اس لیے کہ اب مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ یہاں میری دال گلے گی، اور اگر دال گل جائے تو…" اس نے ایک بار پھر مسکرا کر کہا۔ میں کچھ عجیب سی کیفیت سے دوچار تھا۔ "لگتا ہے آپ پہلے بہت انٹرویوز دے چکے ہیں۔" اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ "جی، کچھ ایسا ہی ہے۔" میں نے جواب دیا۔ "جناب، آپ کا الزام بالکل درست ہے کہ ہم لوگ آپ لوگوں کی فائل بالکل نہیں پڑھتے اور سوال کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آج میں اس بات کا ازالہ کر دوں تو آپ کو اپنا الزام واپس لینا ہوگا۔" "جی؟" میرے منہ سے بمشکل نکلا۔ "مطلب کہ آپ اپنی نوکری پکی سمجھیں اور اپنا الزام واپس لیں۔" اس نے مجھے دیکھا۔ عجیب سی نظر تھی اس کی، جیسے جگر کے پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے چہرے پر عجیب سی رونق آ گئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر مجھ پر نظر ڈالی اور اپنا بلیک چشمہ اتارتے ہوئے کہا، "لیکن آپ کو میں نے وہ اپائنٹمنٹ نہیں دی جس کے لیے آپ یہاں آئے ہیں۔" "تو؟" میرے منہ سے بمشکل نکلا۔ ہو سکتا ہے میں آپ کو اپنی کمپنی کا چوکیدار رکھوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کلرک یا ہیڈ کلرک، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو مالک بنا دوں۔ بہرحال زیادہ سوچیے مت، آپ کل آ جائیے گا، آپ کو مسٹر ہمدانی کام سمجھا دیں گے، اور پریشان نہ ہو، آپ کی تنخواہ آپ کی توقعات سے زیادہ ہی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کہا، "مسٹر، اب تو اپنا نام بتا دو خود ہی پلیز۔" "جی، مجھے ارحام علی بیگ کہتے ہیں۔" "اوکے ارحام صاحب، آپ جائیے، آپ کل آئیے گا۔" اس نے کہا اور میں وہاں سے چلتا بنا۔ اس دن میں نے اپنا باقی کا وقت ساحل سمندر پر گزارا اور اس ہوا کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جو میرا بھی نصیب تبدیل کر دے، جو میرے ستاروں کو گردش سے نکال دے۔ کچھ ہوش آیا تو اپنی بہن ماورا کا خیال آیا۔ جلدی سے بازار کی جانب رخ کیا اور ایک سرخ رنگ کی چادر خریدی اور ساتھ ہی ایک مٹھائی کا ڈبہ، اور شام میں گھر پہنچا۔ ماورا بہت خوش تھی کیونکہ اسے اپنی پڑھائی مکمل ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ مسٹر ہمدانی ایک ادھیڑ عمر آدمی تھے اور انہوں نے مجھے کام بہت جلد سمجھا دیا۔ میرا کام اتنا مشکل نہیں تھا، مجھے ان خاتون کے ساتھ مینیجر مقرر کیا گیا تھا۔ میرا کام ان کی میٹنگ، ان کے دوسرے دفتر کے کام سے متعلق تھا، بالکل اسی طرح جیسے ایک پرسنل اسسٹنٹ کا ہوتا ہے۔ ان کا نام پوچھنے پر ہمدانی صاحب نے کہا انہیں نہیں معلوم، کیونکہ انہیں بھی 1 مہینہ ہی ہوا ہے اور وہ صرف انہیں میڈم کہتے ہیں۔ سنا ہے کہ میڈم کا بیرونی ملک بھی کاروبار ہے اور یہاں تو ان کا یہ آفس بھی تھا۔ تقریباً 11 بجے ایک کالی کرولا گاڑی اور اس میں سے میڈم باہر آئیں۔ ایک ملازم ان کا لیپ ٹاپ والا بیگ لے کر آفس کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کچھ دیر میں ان کے آفس میں تھا۔ ارحام، امید ہے کہ آپ کو کام سمجھ آ گیا ہوگا۔
آپ میرے مینیجر ہیں اور کمپنی کی کافی ذمہ داری کے کام بھی کرنے ہوں گے آپ کو جہاں بھی کام سمجھ میں نہ آئے آپ مجھے بتائیے گا، میں آپ کا مسئلہ فوراً حل کر دوں گی۔ میڈم نے مسکرا کر کہا، میڈم میں تو کمپیوٹر آپریٹر کی پوسٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، مگر اتنی بڑی ذمہ داری مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اسے نبھا بھی سکوں گا یا نہیں۔ میں نے اس سرد لہجے میں کہا، کیوں نہیں نبھا سکیں گے؟ اس نے کہا اور پھر خود ہی بولی، میں نے کہا نا کہ جہاں بھی پرابلم پیش آئے تو مجھے بتانا، میں کس لیے ہوں۔ اور ایک اور بات بھی، مینیجر میں آپ کو کمپیوٹر پر کام کرنے کا پورا موقع ملے گا، پریشان نہ ہو۔ اور پھر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا، بالکل ایسے جیسے فلموں اور کہانیوں میں ہوتا ہے۔ وہ دن بدن میرے قریب آنے لگی، اپنی ہر بات مجھے بتانا ضروری سمجھنے لگی تھی اور میری ہر بات کو زبردستی پوچھنا، میرے بغیر کھانا اس نے چھوڑ دیا تھا۔ کئی دفعہ جب میں دیر تک کام کرتا تو مجھے زبردستی کام سے چھٹی کا کہتی۔ وہ مجھ پر اپنا حق جتانے لگی تھی، لیکن میں نے کبھی اس کا جواب ایسے نہیں دیا تھا جیسے وہ چاہتی تھی۔ کمپنی کے دوسرے ملازمین میری عزت کرنے لگے تھے اور مجھ سے اپنے مسائل شیئر کرتے تھے۔ میری زندگی بالکل تبدیل ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی تو میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت شخص تصور کرنے لگتا تھا، کہاں وہ پرانی کچی گلیاں اور کہاں ایک VIP بنگلہ اور یہ AC والا دفتر۔ یہ سب قسمت کا ہی تو کھیل تھا، اور میری قسمت تبدیل کرنے میں نیہا میڈم کا بہت ہاتھ تھا۔ اس کی وجہ سے تھا یہ سب کچھ۔ خیر، میں نے سارا کام سمجھ لیا تھا۔ میرا کام ایک طرح سے میڈم نیہا کو اسسٹ کرنا تھا۔ ایک دن نیہا اپنے دفتر کی کھڑکی سے نیچے سڑک کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے آنے پر پیچھے مڑی اور کہا، ارحام ایک بات کہوں؟ جی، میں نے کہا، تمہیں میرے ساتھ شکاگو جانا ہوگا، کل شام کی فلائٹ ہے۔ جی، میں نے بمشکل کہا، ہاں بہت ایمرجنسی میٹنگ ہے، اگر ہم نہیں گئے تو کمپنی کا کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا، کیونکہ مخالف کمپنی کو یہ ٹینڈر مل جائے گا۔ مجھے ہر حال میں یہ ٹینڈر حاصل کرنا ہے۔ میڈم وہ تو ٹھیک ہے، پر میری ایک بہن ہے، وہ گھر میں اکیلی ہے، میرا تو اور کوئی قابل بھروسہ بندہ بھی نہیں جس کے پاس اسے چھوڑ جاؤں۔ اس طرح میری بہن کی بات چھڑ گئی تو اس کی تعلیم کا تذکرہ بھی سامنے آیا اور یہ طے پایا کہ اسے شہر کی یونیورسٹی میں بھیج دیا جائے گا اور تمام خرچ میڈم نیہا برداشت کریں گی۔ اب تو میرا جانا ضروری ہو گیا تھا، انکار کی تو کوئی گنجائش اب بچی ہی نہیں تھی۔ شام میں ماورا کو سب کچھ سمجھایا، وہ یونیورسٹی کا سن کر بہت خوش ہوئی اور رضامند ہو گئی۔ یہ ٹائم مجھے یاد آئے گا، شاید میں جو کبھی جہاز کو نیچے سے اڑتا ہوا بچپن میں دیکھا کرتا تھا، آج میڈم نیہا کی وجہ سے میں اسی میں سوار تھا۔ ہم نے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں قیام کیا اور سب میٹنگ اٹینڈ کی جو کہ ایک اور ہوٹل میں تھی۔ اسی شام نیہا بہت خوش تھی کیونکہ اسے ٹینڈر مل گیا تھا۔ اس نے مجھے کہا، ارحام آج میں بہت خوش ہوں۔ میں کہا، جی میڈم۔ میں نے کہا تو وہ مسکرائی اور کہا، اگر آئندہ تم نے مجھے میڈم کہا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں اب ہمارے بیچ اتنی قربت آ گئی ہے کہ تم مجھے نیہا اور میں تمہیں ارحام کہہ سکوں۔ اس سے پہلے بھی اس نے ایسا کئی بار کہا تھا، لیکن میں نے توجہ نہیں دی، اور آج تو اس نے حد ہی کر دی۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ اس کے گھنگریالے سے بال ساحل سمندر کی ہوا سے لہرا رہے تھے اور بلیک چشمہ پہنے وہ قیامت لگ رہی تھی۔ جی، میں نے حیرانی سے کہا، میں سمجھا نہیں۔ اس میں سمجھنے والی کیا بات ہے؟ میں نے کوئی الجبرا کی زبان تو استعمال نہیں کی، سیدھا تو کہا ہے کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ ہاں، آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ وہ مسکرائی۔ یار، پہلے کبھی ایسا مذاق کیا ہے میں نے؟ میری خاموشی اس نے خود ہی توڑ دی۔ میں تمہیں 3 دن کا وقت دیتی ہوں، اگر تمہارا جواب ہاں میں ہوا تو ہم شادی کر لیں گے، اور اگر نہ میں ہوا تو یقین کرو کہ ہمارے تعلقات اسی طرح سے رہیں گے، بلکہ اس سے بھی اچھے ہوں گے۔ تم کسی بھی پریشر میں رہ کر کوئی فیصلہ مت کرنا، یہ ہماری زندگی کا فیصلہ ہے۔ 3 دن گزرے اور کب ہماری شادی ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ میں بہت خوش تھا، میری بہن کی تعلیم بھی سٹارٹ ہو گئی تھی اور مجھے ایک خوبصورت اور مالدار بیوی بھی مل گئی تھی۔ نیہا واقعی ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی اور اس نے سب کچھ میرے نام کر کے خود گھر سنبھال لیا۔ وہ کبھی کبھی دفتر آتی تھی، میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھنے لگا تھا۔ میں کیا، میرے تمام بیکار دوست اور یہ دنیا، یہ ظالم دنیا جو نہ کسی کو بستا دیکھ سکتی ہے اور نہ برباد ہوتا۔ یہ ایک سہانی شام تھی جب مجھے گھر سے نوکرانی کا فون آیا اور کہا کہ جلدی پہنچے، نیہا میڈم گر کر بے ہوش ہو گئی ہیں۔ کچھ لمحوں میں شہر کے مہنگے ہسپتال میں گھوم رہا تھا،
جب ڈاکٹر ICU سے باہر نکلا اور اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ مسٹر ارحام آپ ہیں؟ اس نے کہا۔ جی، آپ کی بیوی کو کینسر ہے، وہ بھی آخری سٹیج پر۔ آپ حوصلہ رکھیں، پر یہ چند دن کی مہمان ہیں، چاہے آپ بیرون ملک کیوں نہ لے جائیں، ایک ہی جواب ملے گا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا، شاید گر گیا تھا، بلکہ مجھے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا۔ اس رات نیہا اور میں ایک دوسرے کے گلے لگ کر بہت روئے۔ اس سے بھی شاید ڈاکٹر یا کسی اور کی زبانی معلوم ہو گیا تھا، اور اس نے ایک اور انکشاف کیا جو مجھے کافی عجیب لگا۔ اس نے کہا کہ مجھے پہلے سے علم تھا، یہ موذی مرض مجھے پہلے بھی تھا، مگر کافی حد تک علاج نے اسے خاموش کر دیا تھا، اور اصل بات یہ تھی کہ اس نے مجھ سے یہ بات چھپائی کیوں۔ اس کا اس نے جواب دیا کہ وہ زندگی کے کچھ پل میرے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، اسی لیے حقیقت مجھے نہیں بتائی۔ اس کے مطابق میں پہلی ملاقات میں ہی اس کے دل میں اتر گیا تھا، اور اگر وہ مجھے بتاتی تو شاید میں نوکری چھوڑ کر چلا جاتا اور اسے قبول نہ کرتا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک اور بات بتائی جسے سن کر مجھے کئی جھٹکے لگے۔ اس نے کہا، ارحام، میری ایک پاگل بہن بھی ہے جو کہ شکاگو کے ایک مہنگے ترین اسپتال میں زیر علاج ہے۔ میں نے یہ حقیقت تم سے پہلے تو چھپا لی اور پھر سوچا کہ موقع ملتے ہی بتا دوں گی، اور آج زندگی نے موقع دیا بھی تو کس حال میں۔ میں نے تمام جائیداد تمہارے نام کر دی ہے۔ میری بہن بالکل پاگل ہے، وہ جائیداد سنبھالنے کی پوزیشن میں نہیں، نہ ہی شاید کبھی وہ ٹھیک ہو سکے۔ تم اس کے لیے بے غم رہو۔ اس کے لیے میں نے صرف شکاگو کے کچھ شیئرز رکھے ہیں، اس لیے تم اس سے متعلق کوئی فکر نہ کرنا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ میں اس کے گلے لگ کر خوب رویا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میری قسمت مجھے کس سمت لے کر جا رہی تھی۔ میری زندگی کی کشتی ہچکولے لے رہی تھی، نہ جانے اسے ڈوبنا تھا یا اس طرح ہچکولے لیتے رہنا تھا، یا منزل تک پہنچنا تھا۔ وہ شاید نیہا کا کوئی تھا، اس کے جاننے والے اکا دکا مہمان تھے جو میرے ساتھ ہمدردی جتانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک کالا کوٹ پہنے آدمی آیا جو شکل سے وکیل لگتا تھا۔ اس نے کہا، مجھے ایڈوکیٹ علی کہتے ہیں، میں مسٹر آفندی کا وکیل ہوں۔ میں نے کچھ بات کرنی ہے آپ سے، میڈم نیہا کی بہن ثانیہ کے بارے میں۔ ان کے شوہر مسٹر آفندی نے آپ کے خلاف کیس کیا ہے کہ آپ نے میڈم نیہا کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر ان سے تمام جائیداد ہتھیا لی ہے، اور قانونی طور پر تمام جائیداد پر حق مسز آفندی یعنی کہ ثانیہ کا ہے۔ مجھے جیسے 220 وولٹ کا کرنٹ لگ گیا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ جہاں تک مجھے یاد ہے، ثانیہ تو پاگل ہے، اور قانونی طور پر ایک پاگل جائیداد کیسے سنبھال سکتی ہے؟ میں نے بمشکل کہا، میڈم مکمل طور پر صحت یاب ہیں، اور صحت یاب ہوتے ہی انہوں نے پہلا کام یہ کیا ہے۔ وکیل نے کہا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس رات مجھے ذرا بھر بھی نیند نہیں آئی۔ میں مسلسل اس دولت کے بارے میں سوچ رہا تھا جو نیہا میرے لیے چھوڑ گئی تھی، اور اب اس دنیا کے لوگ مجھ سے چھیننے کے لیے آ گئے تھے۔ مجھے پتا تھا کہ یہ مجھ سے چھین لیں گے، کیونکہ میں ان لوگوں کی طرح کھلاڑی نہیں تھا۔ تھوڑے پیچ و خم کو سمجھتا اگر تو شاید ایسا نہ ہوتا، لیکن میں بالکل کورا تھا۔ آج تک عدالت کے پاس سے بھی نہیں گزرا تھا، اور یہ لوگ مجھے اس کے اندر گھسیٹنے چلے تھے۔ آخرکار وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ثانیہ کے فراڈ شوہر نے یہ ثابت کر دیا کہ میں نے نیہا کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر ساری جائیداد اپنے نام کروا لی ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ ثانیہ کے شوہر کی خود اس کی جائیداد پر نظریں تھیں، اور مجھے جہاں تک اندازہ تھا وہ جائیداد حاصل کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیتا۔ میرے پاس کوئی گواہ نہ تھا، جو تھوڑے بہت تھے وہ ہمدانی صاحب ہی تھے، انہیں مسٹر آفندی نے خرید لیا تھا۔ تمام گواہ اور ثبوت مسٹر آفندی کے حق میں تھے، اور آخرکار عدالت نے تمام جائیداد ثانیہ کے نام کر دی۔ ٹھیک 2 ہفتے کے بعد دوبارہ وہیں آ گیا جہاں تھا۔ اتنی گرمی نہیں تھی، لیکن پسینہ آ رہا تھا، اور میں اسی ہوٹل میں بیٹھا ایک بار پھر چائے پی رہا تھا، اور آج کا نیا اخبار بھی میرے ہاتھ میں تھا۔ ایک ہاتھ میں چائے اور دوسرے میں اخبار، جس کو میں الٹ پلٹ کر کر دیکھ رہا تھا، اور پھر سے اپنی قسمت کھوج رہا تھا کہ شاید پھر سے مجھے کوئی اچھی نوکری مل جائے۔